अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। अमेरिका ईरान जो मुआहिदा है पॉसिबल, उस हवाले से मुतज़ाद खबरें। अब ताज़ा इत्तला ये है कि कई निकात पर फैसला हो चुका, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि मुआहिदा नागुज़ीर नहीं। लेकिन असल मुद्दा जो खुल के सामने आया वो अमेरिकी सदर का अपना ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करता एक ट्वीट है आज, या पोस्ट है जो बड़ी तफसीली है। शाम के वक्त उन्होंने 5:30 बजे के करीब ये पोस्ट की ट्रुथ सोशल के ऊपर। वो कह रहे हैं या तो बहुत अजीम मुआहिदा होगा ईरान वाले मामले पे, या कोई मुआहिदा नहीं होगा, वापस हम बमबारी की जानिब जाएंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा जो हफ्ते को मेरी गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान से, जिसमें सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, तो इन सब से मैंने कहा था कि अब वक्त आन पहुंचा है कि मुसलमान ममालिक जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात का जायजा लें और इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करें। उनका क्योंकि ये जो अकॉर्ड है ये इस खत्ते में मईशत को और ताल्लुकात को बेहतर करेगा, तो हो सकता है एक या दो ममालिक इस पर दस्तखत ना करें, जो कि एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे कबूल होगा। अब इस एक जुमले में पाकिस्तान और शायद किसी हद तक सऊदी अरब के लिए बचत का इम्कान है। लेकिन ये मैं उनका ट्रुथ सोशल की पोस्ट इसलिए ज़ेरे बहस लेके आ रहा हूँ कि इसके ऊपर सबसे पहले लिंडसे ग्राहम ने कल रात बांसुरी बजाई और कहा कि ट्रंप ईरान डील के बदले जो कमाल काम कर रहा है वो इब्राहिम अकॉर्ड का है, मुसलमान ममालिक से उस पर दस्तखत करवाना है, जो कि इसराइल के मफाद में। फिर एक्सियोस में बराक रेवर्ड ने खबर छापी, उसने भी इसकी तस्दीक की। और फिर आज ही इसराइली चैनल ने एक है i14, उसने तस्दीक की कि ये जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चंद रोज़ पहले कॉल थी जिसमें कहा गया कि गम और गुस्से का इजहार किया, वो गलत बात है। कोई गम और गुस्सा नहीं है, इसराइल अमेरिका ऑन द सेम पेज। और ये एक वेल कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी मीडिया के फ्रंट पे इस खबर की यूं तासुर देना। और अब कतर में पहुंचे हुए अब्बास इराक्ची और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर और स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकरात करने और बिलखुसूस जो मुंजमद फंड्स हैं उनके ऊपर बात करने, जो कि इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं पेशरफ्त हो रही है। मार्को रूबियो भी कह रहे हैं कि शायद आज या किसी वक्त एक मुआहिदा सामने आ जाए और आबने हुरमस खुल जाए। ईरान कह रहा है कि निकात पर फैसला तो हुआ कहीं पे, लेकिन मुआहिदा भी नागुज़ीर नहीं है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, इंपॉर्टेंट मोस्ट इज जो ट्रंप ने अब पटारी खोली है, जो खुल के उसने बात की कि ईरान डील के बदले मुसलमान ममालिक को अब ये करना होगा कि इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करें। ये स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली मुसलमान ममालिक के लिए कितना मुश्किल और इम्पॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। आज हमने सबसे पहले ज़हमत दी है, हमारे बड़े जाने माने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान के सहाफ़ी, इस वक्त चाइना है बीजिंग, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत उस दौरे पर भी थी, उसका अहवाल भी जानेंगे जनाब अनस मलिक साहब। फैज़ रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं वाशिंगटन DC से, वो ज्वाइन कर रखा है उन्होंने हमें। प्रोग्राम के अगले हिस्से में एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे सलमान मसूद साहब बात करें, क्योंकि आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उनकी एक स्टोरी के बकौल इब्राहिम अकॉर्ड पे जाने के तासुर को गलत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी गैर तब्दील शुदा है, वही पॉलिसी है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज थे। तो सबसे पहले अनस, ट्रंप ये सब खुद अब कह रहे हैं, अब तो ये कोई साजिशी थ्योरी रही नहीं, लेकिन वो जुमला जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं वो कहता है इट मे बी पॉसिबल दैट वन और टू हैव अ रीजन फॉर नॉट डूइंग सो एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड, बट मोस्ट शुड बी रेडी, विलिंग एंड एबल टू मेक दिस सेटलमेंट विद ईरान अ फार मोर हिस्टोरिक इवेंट देन इट वुड बी अदरवाइज भी। यानी ये चाह रहे हैं कि जी ईरान डील तो हम करते हैं, तो आप पहले इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करें। अनस, बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग यू ऑन द शो। मेरे ख्याल से ये एक पॉस्चरिंग उनकी तरफ से की गई है, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ली जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, और जो एक या दो ममालिक की वो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होंगे ये ममालिक जो कि ईरान इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर सिग्नेटरी नहीं बनेंगे। आज मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे ममालिक हैं जो इस इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक जो टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। और 1967 की जो पोजीशन है जिसमें वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन है उसको ख़त्म करके जो प्री 1967 पोजीशंस के ऊपर नहीं जाया जाता, तब तक पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं लेके आएगा। ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो हमें नज़र नहीं आती। ये बात तो बड़ी क्लियर है, और यही चीज़ मेरे ख्याल से सऊदी क़यादत की जानिब से भी कन्वे कर दी गई है। अभी जो इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि
انہوں نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے، اور جو میکسیملسٹ پوزیشن اس لیے نظر آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون کال ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے. جو ڈفرینٹ ڈونرز ہیں یا لابیز جسے ہم کہتے ہیں عام فہم میں، عام زبان میں، ان کا پریشر کافی زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اب یہ یو ٹرن یا یہ خلابازی لی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کی رات کو انہوں نے کہا کہ بس شارٹلی چند ہی لمحوں کے اندر جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ کال ہوئی، اور پھر انہوں نے ہی سلیپٹ اوور اٹ، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ نیا ایک جسے کہتے ہیں شوشہ چھوڑا ہے. تو میرے خیال سے ویری کلوز ٹو اے ڈیل، اور ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی جا رہی ہے، ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ اینڈ ناٹ اے ڈیل، اور ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی جا رہی ہے. اور ابھی بھی پاکستان اور قطر دو ایسے ممالک ہیں جو کہ کافی ڈیپلی جو ہے وہ انٹرنچڈ ہیں اس سارے پروسیس کے اندر اور مذاکرات کے عمل کے اندر. پاکستان واحد ثالث ہے، لیکن اب قطری قیادت کا رول جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اشر ان کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج یا کل کے اندر ہمیں سچویشن کافی زیادہ کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. جامی صاحب بالکل ٹھیک. انس، یہ جو آپ نے ذکر کیا، مائک پومپیو سب سے پہلے آتے ہیں سامنے، جنہوں نے جب ٹرمپ نے اشارے دیے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے ایران کے ساتھ تو انہوں نے بڑی تنقید کی. پھر لنڈسے گراہم کے ہم ٹویٹس دیکھتے ہیں، ان کی پوسٹنگ دیکھتے ہیں، ریپبلکنز بھی کچھ اٹھ کے آئے، کچھ میڈیا ہاؤسز نے بڑی برملا تنقید کی، اور اس سے نظر آیا کہ ٹرمپ کو، اور پھر اسرائیل کی جانب سے آبویسلی دباؤ تھا. تو یوں لگتا ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے اب انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک چھکا مارا ہے کہ اصل میں تو میں یہ کام کر رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک اور ٹروتھ سوشل کی پوسٹ پہ کہا کہ یہ میں ہنستا ہوں ان ڈیموکریٹس کے اوپر، رائنوز کے اوپر، فولز کے اوپر، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ڈیل کون سی کرنے جا رہا ہوں. بالکل ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے، اور کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پریشر کو ویو آف کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک کوئٹ پرو کو وہ چاہتے ہیں، لیکن ان کی خواہش اور جو ایکچوئل معاملات ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک واضح گیپ نظر آتا ہے. اور اگر تو یہ ایران والے معاملے کے اوپر ایگریمنٹ تھرو نہیں بھی ہوتا اور یہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ قلبازی لیتے ہیں، تو یہ ایران سے زیادہ امریکہ کی پوزیشن کو جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا. اور اگر امریکی سائڈ جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا یا پوسٹ کیا کہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے کے اس نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کو خراب کرنے کی جانب لے کے جاتے ہیں یا اسکٹل کرنے کی جانب لے کے جاتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خطے کے ممالک کو نہیں ہوگا، بلکہ خطے کے بجائے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو جہاں جہاں امریکی ایلائز ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوگا، اور امریکی ایلائز امریکہ کے اوپر اس کی توسط سے زیادہ پریشر ماؤنٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک. انس، میرے ساتھ ہی میں نے آپ سے بھی دورہ بیجنگ جو ہے پاکستانی قیادت کا، اس کا احوال بھی سننا ہے، لیکن فیض رحمان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے واشنگٹن ڈی سی سے. لیٹس ہیئر کہ ڈی سی کی پلس اس وقت ہے کیا. فیض صاحب، یہ اینٹیسپیٹ تو ہو رہا تھا، لیکن اس قدر برملا کھل کے ٹرمپ آ جائیں گے، ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کرنے کی بات کریں گے، آئی واز ناٹ تھنکنگ آف دیٹ. لیکن کیا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایٹ دی اینڈ ہی ہمسیلف وڈ ہیو ٹو میک دس اسٹیٹمنٹ؟ جی جامع، شکریہ. گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. ویل ایکچولی کل بھی میں ایک دو تین پروگرام سے تھا کچھ لائیوز پہ، اور ایگزیکٹلی میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہاں پر چونکہ اتنی زبردست، چونکہ واشنگٹن کا جو ماحول ہے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود ان کے جو انتہائی قریبی ساتھی جن کے آپ نے کچھ نام لیے، بلکہ اس میں ایک دو اور بہت امپورٹنٹ سینیٹرز ہیں جو ٹیکسس کے ٹیڈ کروز، جو انتہائی پرو اسرائیل اور انتہائی کلوز ہیں ٹرمپ صاحب سے، وہ ہر بات کی ان کی حمایت کرتے ہیں. پھر ظاہر لنڈزے گرام تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ہیز لائک اے گو بٹوین نیتن یاہو اور ٹرمپ. وہ تو روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے داغتے ہیں بیان، اور اس کے بعد وہ پھر دونوں کی تینوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. تو دیکھیے، یہ لگتا یہی ہے کہ چونکہ اس وقت ہوا یہ کہ جو بھی، حالانکہ انہوں نے ٹرمپ نے کہا کہ چونکہ ابھی کوئی ٹرمز واضح نہیں ہوئی، ہم نے تو ابھی اعلان ہی نہیں کیا کہ ہم آخر کن باتوں پر یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ ہم چونکہ میں جانتا ہوں اور میں جو کچھ کروں گا ملک کے لیے، قوم کے لیے اچھا ہوگا. لیکن حال یہ ہے اس وقت کہ نہ صرف یہ کہ ریپبلکن پارٹی کے اہم ترین لوگ، بلکہ پوری ڈیموکریٹک پارٹی بھی ان کو اٹیک کر رہی ہے. یعنی اس وقت ایک یونینیمس یہاں پر ایک سچویشن ہے کہ یہ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کے لیے، امریکہ کے لیے خراب ڈیل ہے، اور اگر یہی ڈیل آپ کو سائن کرنا تھی، چونکہ ڈیموکریٹس کو بہت اچھا موقع ملا. انہوں نے کہا ابھی جب اوباما نے تو یہ چیز سائن کر دی تھی، جیسی پی او اے جو ہوا تھا وہ تو اس سے کئی بہتر ایک ایگریمنٹ تھا. اگر آپ یہ تمام جو
پوائنٹس ابھی جو سامنے آ رہے ہیں کسی طریقے سے، اگر آپ اس پر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک انتہائی خراب ڈیل ہے۔ لیکن وہ ایک ہماری امی ایک بات کرتی ہیں اکثر کہ وہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی ایک انتہائی غیر منطقی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح سے تو آپ بیسیکلی بلیک میل کر رہے ہیں اپنے الائز کو۔ اب مجھے یہ بتائیے، ڈیل ہونے جا ٹھیک، رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، ظاہر ہے کہ اسرائیل اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اور اس سے پہلے غالباً میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ بھی ایک آدھ مصرع اس میں کہ کوئی معشوق بیٹھا ہے پردہ زنگاری میں بیٹھا ہے، اور وہ بہت بھی خوب۔ پوری طرح سے اس میں انوالوڈ ہے، اچھا اور وہی فیض اس صاحب، کو جو ہے بیسیکلی آپ نے دیکھا کیسا آپ ہو میرے رہا ساتھ ہے۔ رہیں گے، اچھا اب ان کا آپ میرے ساتھ رہیں گے، میں نے ابھی آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، سنس انس از ان بیجنگ اور وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ہیں، وہاں مصروفیات ہیں، تو میں بیجنگ کا تھوڑا سا احوال لے لوں، پھر ہم ول بی کمنگ بیک ٹو یو، امریکہ کے حوالے سے مزید بات بھی آپ سے کرتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ پلس ہے کیا ڈی سی کی، اور کیا یہ صرف ایک دباؤ یا دھمکی کی صورت ہے جو ٹرمپ نے اس ٹویٹ میں کی ہے، یا واقعی ہی ڈز مین، ان کو اس پہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آج پاکستان کی وزارت خارجہ کا موقف آیا کہ ہمارا واضح اور غیر تبدیل شدہ ورژن ہے، پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے میں۔ انس، میں اب آپ سے اجازت بھی لوں گا، لیکن آپ بیجنگ میں ہیں، پاکستانی قیادت بھی وہاں تھی، پریمیئر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی، صدر سے بھی، تو کیا وہاں سے خبر نکلی ہے؟ کیسی ملاقاتیں رہی ہیں؟ کیا طے ہوا ایران کے حوالے سے؟ دیکھیں، آج پرائم منسٹر شہباز شریف کا تیسرا روز ہے بیجنگ کے دورے کا، میں یہاں پہ موجود ہوں، اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ان کی تقریباً 1.5 گھنٹے پر مہی جو ہے یہ ملاقات ہوئی، اچھا، پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ۔ ان کے ڈیلیگیشن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ میرے خیال سے جو پریزیڈنٹ شی نے ایک چیز تو ان پرنسپل کمٹ کر لیا، وہ یہ ہے کہ وہ اگلے سال ضرور پاکستان آئیں گے، اچھا، پاکستان وہ سیکنڈ ہاف میں آئیں گے، اور ان کا دورہ جو ہے وہ ہم ایس سی او کے اراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو گویا جولائی سے ستمبر کے درمیان میں کسی ٹائم پہ بھی پریزیڈنٹ شی کا جو ہے وہ دورہ ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن دیٹ بینگ سیڈ، میرے خیال سے جو فوکس تھا، پریزیڈنٹ شی نے ایک بات جو ہے وہ ریٹریٹ کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ وہ چین جو ہے پاکستان کے جو انیشیٹو کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ ان پریکٹیکلٹی بیک بھی کرے گا، اور جسے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک اوپن چیک انہوں نے ضرور یہ دیا ہے کہ جہاں پر چین پاکستان کو لگتا ہے کہ چین کی سپورٹ کی یا بیکنگ کی یا کسی طرح کی گارنٹی کی ضرورت ہے، چین اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، وہاں پر ان کا ایمفیسس نیگوسیشن رہا، لیکن جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو ورژن 2.0 ہے، اور جس میں پرائیویٹ انویسٹر جو پرائیویٹ ایکوٹی کو سامنے لانا تھا، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو چائنا کا 15واں اس بار جو ہے وہ پلان ہے، ٹرانسفارمیشن پلان ہے یا ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کو انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان کے اڑان پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ۔ یہ 4-5 چیزیں جو تھیں، جو ایجنڈے کے اوپر تھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا فیض صاحب، اب اس تازہ بیان کے بعد کیا لگتا ہے آپ مسلمان ممالک جو کہ ایران امریکہ ڈیل کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ اسی طرح سے کوشش کریں گے، دباؤ میں آئیں گے، معاملہ گڑبڑ ہوگا، کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک پریشر ٹیکٹکس، ایک حربہ ہے جو شاید معاملے کو خراب بھی کر دے۔ دیکھیے، پریشر ٹیکٹک کس پر؟ یہ معاہدہ تو ہو رہا ہے ایران پر، ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے نا، ظاہر ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن آپ اسٹیک ہولڈرز کو تو ہاسٹیج بنا کے نہیں رکھ سکتے اس ڈیل کا، کیونکہ آپ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو ایک غیر منطقی سی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا شاید اس میں ہو سکتا ہے اس میں ایک عنصر کے اسرائیل کو یا اسرائیل نواز لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں واشنگٹن میں اور آس پاس، ان کو تھوڑا سا ایک مطمئن کرنے کے لیے، تھوڑا سا چارہ ڈالنے کے لیے ایک چیز کہی ہو، لیکن اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ اگر فرض کیجیے کہ سعودی عرب ظاہر ہے کہ کہے گا ہم کو نہیں کرنا، پاکستان نے تو کہہ دیا، اور پاکستان سے کہنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا،
پھر اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں، مصر نے کہہ دیا ہم نہیں کرتے، تو کیا آپ ڈیل نہیں کریں گے ایران کے ساتھ؟ جبکہ ایران اگر چاہتا ہے، ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم ڈیل کر رہے ہیں، ایک آدھ پوائنٹس پر ہو گئی یہ بات، تو اس کے بعد ہم اس پر کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک غیر منطقی بات ہے، اور تھوڑی سی ایک کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پر تھوڑا سا ڈائیورژن دینا لوگوں کو، ہاں یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیے ہم اس کے نتیجے میں، اصل اس کی جو دیکھیں اس کی جڑ ہے وہ یہ چاہتے ہیں، میسج یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیل کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ گارنٹیز دی جائیں کہ وہ بالکل 100% سیکیور رہے گا، اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک میسج ہے، میں اور آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس جو ٹویٹ کا یا اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے میں نے آپ کو ایک آئرن کلیڈ گارنٹی پہنچا دی ہے اس ڈیل کے ذریعے۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ یہ جو ممالک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ابراہم ایکارڈز سائن کریں، لیکن ہم اگر اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور 10 دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں، اور پھر خود کل بہت ایک اہم بیان سعودی عرب کی طرف سے آیا تھا کہ اگر فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، ایک وائبل ریاست کا، تو ہم اس پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اس کو آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ جو ایک لنڈزی گرام نے جو بیان دیا تھا، اس پر سعودی عرب کی طرف سے یہ ریاکشن آیا تھا۔ جی تو بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پورے معاملے کو اس سے لنک کر کے یہ اس سے نان اسٹارٹر جسے کہا جاتا ہے انگلش میں ڈیڈ آن ارائیول، ایون خود ایران اس پر جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی ایسی ڈیل کرے کہ جس سے کہ پورے جو عرب ممالک ہیں وہ اگر سائن نہ بھی کرے ابراہم ایکارڈ پر، تو پورے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف باقاعدہ شامل ہو جائیں، اور ایک مخصوص پورا ایک بلاک پھر دوبارہ ایک ایران کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خود ایران اس بات پر تیار ہوگا کہ تمام ممالک ابراہم ایکارڈ سائن کرنے کے بعد پھر اس ڈیل پر آئیں، جو کہ خود اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر ایک لابی ہے، اور دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کافی ہفتوں سے کہ ٹھیک ہے میں ایک کاشسلی آپٹمسٹک ضرور ہوں، لیکن ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ اس میں سے کہ جسے کہا جاتا ہے یار اتنے کنگس ہیں اس میں، اتنی ابھی یعنی بالکل ٹھیک۔ گرہیں ہاں فیصل موجود صاحب ہیں، ساتھ رہے، میں ذرا اور اتنی انس سے بھی نوٹس ہیں۔ انپٹ لے لوں، بالکل ساتھ رہے گا۔ جی انس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جب روبیو کہتا ہے کئی نکات پر فیصلہ ہو چکا، پھر کہتے ہیں جی معاہدہ ناگزیر بھی نہیں ہے، اور ایرانین سائڈ بھی کہتی ہے کہ ہاں کافی حد تک پیش رفت ہے، بٹ نتھنگ ہیز یٹ بین فائنلائز، سو واٹ ڈز دیٹ مین، واٹ ایگزیکٹلی از دا اسٹیٹس؟ دیکھیں، معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں، اور معاملات کا اتنے حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر آج میموریل ڈے جہاں پہ فیض صاحب موجود ہیں، میموریل ڈے کے ایڈریس میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی اس طرح کی بات اناؤنس کر دیں کہ جی انٹرم ارینجمنٹ ہو گیا، تو مجھے اس کی حیرانگی نہیں ہوگی۔ ان کی پوسچرنگ، ان کی بیلنسنگ ایکٹ ود، جیسے فیض صاحب نے صحیح کہا، از ود دی اسرائیلی لابی اینڈ ایوری تھنگ، اس میں اس کے کانٹیکسٹ میں بیلنسنگ ایکٹ میں یہ باتیں کہنا یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جیسے انہوں نے ریفر کیا ڈی او اے، ڈیڈ آن ارائیول، لوکل انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کی جگہ نہیں ہوگی، اور اٹ از اے نو برینر، اٹ از اے نان اسٹارٹر۔ میرے خیال سے میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایک مسودہ جو ہے وہ، یا ایگریمنٹ جو ہے، معاہدہ جو ہے وہ اگری کر لیا گیا ہے، اور اس کی بس فائنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ نیگوشیٹ کی جا رہی ہیں۔ فائنل ڈیٹیلز میں یہ ہے کہ جیسے کاما اور لٹرل سینس کے جو کاما اور فل اسٹاپ کی جو بات ہے، اس حوالے سے بات چیت کے اوپر ہے، اور یہاں پر پرابلم ایران کی امپیڈیمنٹ آ جاتی ہے کہ ایران میں اگر کہیں کاما یا فل اسٹاپ بھی چینج کرنا ہے تو وہاں سے جواب آنے میں دنوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ سنکرونائز اتنا زیادہ ان کا کمانڈ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے مزید سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر ایرانی سائڈ نے بھی یہ میکسیملسٹ کلیمز کیے ہیں کہ وہ ان کو سینکشنز ریلیف ملے گا امیجیٹلی، مجھے بھی وہ درست نہیں سمجھ میں آتا۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی تیل کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی جو ہے وہ سینکشنز ریلیف ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل سینکشنز ریلیف جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس وین ایور دس ایگریمنٹ کمز تھرو۔ لیکن انس، یہ جو سینٹرل بینک ہے ایران کا، اس کے جو چیف ہیں عبد الناصر ہمتی، وہ قطر گئے ہیں، اور ساتھ باقر قالیباف صاحب بھی ہیں، اور عباس عراقچی بھی ہیں۔ دیٹ اسپیکس والیوم، اس کا مطلب ہے کوئی گرین سگنل ہے تو یہ دے ہیڈ گون دیئر۔
نہیں، ہمتی صاحب جو ہیں یہ پاکستان آنے والے ڈیلیگیشن کا بھی حصہ تھے. اچھا اس کی انڈیکیشن، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو 14 رکنی جو ایران کی ٹیم تھی، جو 14 رکنی پرائما فیسی تھی اور 71 رکنی پوری ٹیم تھی، یہ اس 71 رکنی کا ٹیم کا حصہ تھے. ہمتی صاحب ایک بڑے کی فائنینشیل فگر ہیں ان کے ایرانین سسٹم کے اندر، نہ صرف سپاہ میں بلکہ کسی ہر گورنمنٹ کے ساتھ بھی. وہ پہلے ابراہیم رئیسی کے دور میں بھی تھے اور اب ڈاکٹر مسعود پزشکیاں ان کے دور میں بھی موجود ہیں. ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں بھی جو بات چیت ہوئی تھی وہ 3 حصوں میں ہو رہی تھی. 3 ٹیکنیکل کمیٹیز بنا دی گئی تھیں 11 اور 12 اپریل کی رات کو، یہاں تک کہ ایک فریق کی جانب سے اپنی ٹیم کو دوسرے فریق کے ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہ 3 ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں. پہلی تھی لیگل، جو لیگل معاملات کو دیکھ رہی تھی. دوسری تھی پولیٹیکل، جو سیاسی معاملات کو، جس میں میزائل پروگرام اور نیوکلیئر انریچمنٹ تھی. اور تیسری تھی فائنینشیل یا اکنامیکل. یہ 3 کمیٹیز تھیں. تو ہمتی صاحب کا قطر میں ہونا اس بات کا ضرور انڈیکیٹر ہے کہ معاملات ٹیکنیکل لیول کے اوپر اگر جاتے ہیں تو اس کو آگے لینے کے حساب سے ایران کی پوزیشن ضرور واضح کی جا سکے گی. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیض صاحب، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے مزید سادہ کرنا چاہوں گا میں آپ کے تجزیے کی روشنی میں. صرف ایک پوزیشن لی ہے کی ہے انٹرنل کرٹیسزم کے اوپر، اسرائیل کو تسلی دینے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، یا ڈز ہی ریئلی مین دیٹ؟ اس میں دیکھیے جامع جسن، سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ انس نے جو باتیں کی ہیں، میں بہت اچھا ان کا ایک اوور ویو دیا ہے تمام معاملات کا، خصوصاً جو قطر میں جو ڈیلیگیشن گیا ہے. اس میں ایک جو اہم پوائنٹ، اور ان کی بات بالکل صحیح ہے، کہ دیکھیے تیاریاں تو سب کی ہیں. خود یہاں پر بھی امریکنز بھی تیار ہو کے بیٹھے ہیں، اور جو نٹی گریٹی کچھ ہو سکتی ہے، اس کی جو کچھ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، یہ ایک اسی کی ایک سمت ایک اشارہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایونچوئل ڈیل ہو رہی ہے 2-4 روز میں یا آج، ہو سکتا ہے، اینی تھنگ از پاسبل، تو اس کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہوں. کوئی ہم ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے پھر کوئی ایک اس میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے. اچھا، اب دیکھیے جو اصل بات یہ ہے جامی، کہ دیکھیے ان کا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت بہت زبردست طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب، اور ان کی پوری ایک جو وار کیبنٹ ہے، ان کو اندازہ ہو چکا ہے. اور خود ان کی جو اپنے بہت ہی جو ایک ہاکش لوگ ہیں یہاں پر، جو بہت ہی سخت گیر اور ہارڈ لائنرز ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے وہ اہداف پورے نہیں ہو رہے یا ہوئے ہیں جن کا کہ ہم کو خیال تھا کہ شاید ہم ایک کچھ دنوں میں حاصل کر لیں گے. 3 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. تو ان کو اندازہ ہے کہ اس پورے معاملے کا کوئی ایک فوجی حل اب موجود نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو فوجی، دیکھیں ایک یہاں اب میں اور آپ اور ایرانی اور وہاں کے خطے کے ممالک اس بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک لگا بندھا جو ایک ویو ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر فوجی فتح حاصل کر لی ہے. یہ ڈیموکریٹس بھی کہہ رہے ہیں اور ریپبلکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کام جو کہ ہم نے فوجی میدان میں حاصل کر لیا ہے، تو ہم اس کو اب نیگوشیٹنگ ٹیبل پر کھونا نہیں چاہتے. یہ ایک ٹپیکل جملہ ہے جو یہاں کے جتنے بھی مبصرین ہیں، سیاستدان ہیں، دونوں طرف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے. اچھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم آپ اس سے اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اس پرسپیکٹو سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ اس ڈیل کا فائدہ اٹھایا جائے. اچھا، اس ڈیل کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے کہ جو اسرائیل کا جو معاملہ ہے، دیکھیے جس کی بےحس پر، جس کے کہنے پر آپ نے یہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی کوئی اب راز نہیں رہا، پوری نہ صرف پوری دنیا بلکہ امریکہ کا بھی اب ہر فرد یہ جانتا ہے کہ یہ ظاہر ہے نیتن یاہو نے یہ کہنے پر یہ حملہ کیا گیا. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے امریکی اس میں مقاصد اور اپنے امریکی اہداف اور اپنے مفادات اس میں شامل کر لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حملہ، یہ جنگ صرف اور صرف نیتن یاہو کے کہنے پر شروع کی گئی. تو اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ تو ظاہر ہے جو اب لاجیکل بات یہ ہے کہ وہ لابیز اور وہ شخصیات جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا، یہ حملہ شروع کیا تھا، وہی اس مخمسے سے ٹرمپ صاحب کو نکالیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت نیتن یاہو اس جگہ ابھی نہیں پہنچے ہیں جہاں وہ کھل کر اس بات کی سپورٹ کریں، صدر ٹرمپ کی بھی
اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی بھی کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اس جنگ سے نکل آئیں۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا اشارہ یہ ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے جو انٹرو میں جو کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو ایک کانسٹنٹلی واچ کرنا ہے، سب سے جو شخصیت اس میں اہم ہے وہ ہے لنڈزے گرام۔ ہاں کل میں نے ایک شو پہ ایک تھوڑا سا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں، لیکن آج میں وہ دہراتا ہوں ہاں کہ یہ اور ٹیڈ کروز، یہ دو ایسے بدبودار شخص ہیں بالکل ٹھیک، جو انتہائی مطلب ان کے پاس اس وقت امریکی عوام کا انٹرسٹ اتنا وہ مقدم نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل، اور اسرائیل کے جو اس وقت جو لیڈر ہے نیتن یاہو کا، وہ پوری ان کے پاس جو چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کس طرف جا رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے لنڈزے گرام، ٹیڈ کروز اور ایک صاحب اور ہیں سینیٹر ونکر، وہ بھی بہت اس معاملے میں ہارڈ لائنر ہو چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کو دیکھا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو اپنے جو تجزیوں کا جو پیگ رکھا ہے، وہ جو ان کی یہاں جو ہارڈ لائنر جو لابی ہے، اور خصوصاً اے پیک، ان کے آپ بیانات دیکھتے رہیں، اور لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب ابھی بھی اپنے آپ کو اس چنگل سے چھوڑا نہیں پا رہے ہیں، وہ ابھی بھی بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے کل انہوں نے پھر دو جو ٹویٹس کی اپنے جو ٹروتھ سوشل پر، کہ جو ویڈیوز جاری کی، وہ ایک طرف پھر انہوں نے کہا تھینک یو فار اٹینشن ٹو دس میٹر، باقاعدہ ایک بام گرایا ایران پر۔ اس سے پہلے وہ یہ بات چیت چل رہی ہے پورے ایران پر، انہوں نے امریکی نقشہ سب کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا ہے کہ وہ ایرانی جہاز پر، ایک ویسل پر انہوں نے اس پر ڈرون مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے، اس پہ آڈیوز لکھا تھا، کچھ لوگوں نے کہا شاید وہاں بڑی خبر بھی بنی کچھ چینلز پہ، کہ گڈ وہ بائے سمجھے کہ اب انہوں نے جنگ کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ نہیں، وہ جنگ کو خیر آباد نہیں کہہ دیا، وہ اس جہاز کو خیر آباد کہہ رہے تھے، اور واضح طور پر یہ مشورہ، یہ ایک پیغام دے رہے تھے ایران کو کہ ہم ابھی بھی۔ اچھا، اس میں دیکھیے ایک اور بات بہت اہم ہے جامی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہارڈ لائنرز، آپ یہ ایک، اچھا دوسرا جو اس میں ایک پہلو ہے، وہ آپ نظر رکھیں جے ڈی وینس پر، چونکہ جے ڈی وینس صاحب وائس پریزیڈنٹ وہ ہے جنہوں نے کہ اس جنگ کی مخالفت کی تھی، اور کھل کر کی تھی، اور اب تک وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں۔ لیکن دیکھیے انہوں نے جب وائٹ ہاؤس میں اپنی بریفنگ دی 2-4 روز پہلے، غالباً فرائیڈے کو یا تھرسڈے کو، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ استعمال کیا جو کہ پیٹ ہیکسیٹ جیسا شخص استعمال کرتا ہے ہر وقت، لاگڈ اینڈ لوڈڈ۔ جی تو جے ڈی وینس کی طرف سے یہ جملہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت حد تک ایک فاختاؤں کے گروپ میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ بالکل، تو اس کے منہ سے یہ نکلنا ہے کہ لاگڈ اینڈ لوڈڈ، تو وہ بھی ایک میسج ہے ہمارے تجزیہ کاروں کے لیے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن ڈی سی سے کے اوپر۔ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، پریشان کن بات اور سوچنے والی قابل غور بات یہ ہے کہ ڈیل کیا ہوتی ہے، یہ موضوع سیکنڈری ہو چکا ہے۔ ٹرمپ اس ڈیل کے بدلے مسلمان ممالک سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ پر دستخط کریں، لیکن ساتھ ایک جملے میں گنجائش بھی باقی چھوڑی ہے کہ 1 یا 2 ممالک اس پہ کسی وجہ سے دستخط نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے، which will be accepted۔ بات ہوگی اس کے اوپر مزید۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہیں، ان سے بات ہوگی بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ نے وہ بات کر دی جو کبھی لنڈسے گراہم کرتے تھے، براک ریوٹ اپنی سٹوری میں جس کا ذکر کرتے تھے، یا کچھ اسرائیل نواز جو لابیز تھیں امریکہ میں بیٹھی ہوئی، وہ جو بات کرتی تھیں۔ اب امریکی صدر نے خود وہ بیان داغ دیا کہ ہفتے کو جو میری گفتگو ہوئی تھی ان 5-6 عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان سے یا ذمہ داروں سے، اسے میں نے انہیں کہا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کریں، اور ایران ڈیل کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہو جائے تو بڑا شاندار کارنامہ ہوگا۔ لیکن 2 جملے ایسے ہیں جو حوصلہ افزا ہیں، جو پاکستان کے لیے کسی حد تک خاصے تسلی بخش ہیں کہ اٹ مے بی پاسبل دیٹ 1 or 2 ہیو اے ریزن فار ناٹ ڈوئنگ سو اینڈ دیٹ ول بی ایکسیپٹڈ۔ ممکن ہے کہ یہ 2 ممالک ایسا نہ کریں اور یہ مجھے قبول ہوگا، بٹ موسٹ شوڈ بی ریڈی، willing and able to make this settlement۔ باقیوں کو یہ کرنا ہوگا۔ چشتی صاحب، یہ تو جو ایران کے ساتھ معاہدہ تھا، ممکنہ ڈیل جو تھی وہ پیچھے رہ گئی، یہ تو نئی کہانی شروع کر دی صاحب بہادر نے۔ یعنی جو بات سازشی تھیوری نظر آتی تھی وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ یعنی یہ اب یہ کہہ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران ڈیل تو ہو جائے گی، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ پہلے تیاری پکڑیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور ابراہیم اکارڈ کرنا ہے۔
جی جامی صاحب، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے. اور دیکھیے، کچھ عرصہ پہلے جب غزہ پر حملے اسرائیل نے نہیں شروع کیے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ ایک ایلیمنٹ چل رہا تھا کہ اسرائیل کو کچھ ملک عرب ممالک اور زیادہ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے شروع میں آتے ہی کہا تھا، اور پچھلے دور میں بھی بائیڈن ٹائم پہ بھی کچھ ممالک نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اسرائیل کو فارملی ریکگنائز کر لیا تھا. تو ایسا لگنا شروع ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کا بھی نام لیا جا رہا تھا، اور بعد میں وہ کلیئرٹی ہوئی کہ سعودی عرب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جب تک فلسطین کی سٹیٹ نہیں بنتی یا اس کے بارے میں کلیئر کٹ روڈ میپ نہیں آتا. تو پھر اس کے بعد چیزیں سٹال ہو گئیں، پھر غزہ کا آپریشن شروع کر دیا اسرائیل نے، اور اس کے بعد جو ممالک فینس پر بھی کھڑے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ماحول اتنا پرو فلسطین بن گیا اور اینٹی نتنیاہو بن گیا کہ وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوئی. ابھی آپ دیکھیے جو غزہ کا بھی کنٹینیو ہے، آلموسٹ دیکھا آپ نے مکمل طور پر سیز فائر نہیں ہوا، ان کا بلاکیڈ ابھی بھی اسی طرح ہے آلموسٹ. پھر آپ نے دیکھا کہ ایران کے خلاف جو آفینسو لانچ ہوا اس میں بھی اسرائیل نے نہ صرف ابھی پارٹیسپیٹ کیا، جون 2025 میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو اینٹی اسرائیل جو ایک اوپینین گلوبلی چل پڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا تھا اسرائیل کے خلاف اور یہ غزہ کے خلاف. تو اب ایک اینٹی اسرائیل بہت زیادہ ایک ماحول بن گیا. لوئسٹ اپروول ریٹنگ اپنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ہو گئی آلموسٹ اپنے ٹینیور کے دوران، اور پچھلے ٹینیور کے دوران بھی. تو آئی تھنک اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو ویلیو ہے یا اپنا کہہ لیں کلاؤٹ ہے اپنا، اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ اب تو اگر رہی صحیح کوئی بات تھی، اور اگر کوئی ممالک جیسے میں نے عرض کیا کہ سٹنگ آن دا فینس ویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، پروز کیا ہے، انسینٹیو کون سے امریکہ دے رہا ہے، وہ بھی دوسری طرف جمپ آؤٹ کر گئے اوے فرام دا ڈیل. تو میرے خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی جو کوشچن ہے، یا انہوں نے سوچا کہ میرا جو رہا صاحب میرا روب ہے یا بھرم ہے میرا، بہت سارے یورپین ملک تو مان ہی نہیں رہے. جرمنی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی انسلٹنگ ہیوملیشن ہو رہی ہے امریکہ کو ڈیفیٹ. کینیڈا بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا. تو آئی تھنک انہوں نے سمجھا ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر عرب یا مسلمان ممالک ہیں، ان کو میں کنورٹ کروں اپنے اس ویلیو کو جو میری ہے ایز سپرمین آبویسلی آف دا گلوب، وہ جو کہ ہیں بھی، وہ آئی تھنک اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے ایک اسکیپ بھی دیا ہے بیچ میں، اور شاید دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کم از کم ضرور ہو، جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایک دو ملکوں کی ریزنز ہو سکتی ہے. اور میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ یہ پرماننٹ قسم کا ایگزمپشنز ہو، نہ کہ وہ کچھ مہینے بعد ایک پارٹ 2 اس کا لانچ کریں، وہ کہیں کہ جی اب یہ واپس آنا چاہیے، جو رہ گئے تھے اس وقت اب ان کو آنا چاہیے. لیکن یہ سارا گیس ورک اور ازمپشن پہ ہی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے کہا ہے تو آئی تھاٹ آئی آفر مائی بٹ. لیکن جشن صاحب اس میں یوں لگتا ہے کہ لنڈسے گراہم سے لے کے براک ریوٹ اور دیگر جو اس حوالے سے کہانیاں بیان کر رہے تھے وہ درست تھیں. انٹرنل پریشر بھی تھا، ریپبلکن سینیٹرز بھی. ٹرمپ میں نے آج دیکھا کہ اسرائیل کے ایک چینل نے خبر دی کہ یہ جو آپ نے معاملہ سنا تھا کہ ہیٹڈ کال ہوئی تھی، یہ غلط تھی، یہ پارٹ آف دی اسٹریٹجی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. بوتھ آر آن دی سیم پیج. اسرائیل کی سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے لیے، اور اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ کی جانب سے فار دی ویری فرسٹ ٹائم کمنگ آؤٹ ود دیز لاؤڈ ورڈز، کیا صرف یہ اپنی انٹرنل پالیٹکس کو یعنی تسلی دینے کی کوشش ہے، یا میں سمجھوں کہ یہ واقعتاً ایک سنجیدہ اعلان ہے؟ نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ ان کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہی ان کی پریڈکٹیبلٹی ہے. جنگ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ کیا بیان دیتے تھے کہ میں یوں کر دوں گا، پھر کیا ہوا، مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا. وار آبجیکٹیوز ان کے ڈیویٹ کرتے رہے، گول پوسٹ چینج ہوتے رہے، رجیم چینج ہو گئی ایران میں، انہوں نے کہا کہ میں نے کر دیا ہے، یہی اسی کو رجیم چینج کہتے ہیں. تو اس پہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے شاید وہ بھول جائیں یا ایک اور سٹانس لے لیں، کل صبح اٹھیں گے یا ٹویٹ کو ڈیفرنٹ کر دیں کہ اس جو انہوں نے سٹانس لیا ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ اس کے اندر میں ضرور دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی اپنی اپروول ریٹنگ کافی ڈراپ ہوئی ہے، خاص طور پر زائنسٹ لابی اور جو جوش لابی ہے وہاں پر، جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، وہ بہت زیادہ اس کے خلاف بھی لکھ رہے ہیں، اور جو ڈیل کنورج کرنے جا رہی ہے اس کے خلاف بھی بہت لکھا جا رہا ہے. یعنی ایسا انسیکیورٹی ایران کے متعلق پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اس ٹرمز پہ ڈیل ہوئی ایران کے ساتھ جو ایک اوپن سورس سے آ رہی ہیں، تو یہ تو ڈیل بالکل امریکہ کے خلاف ہے. اور بہت بڑی ایک لابی ہے جو اس ڈیل کو نہیں چاہتی کہ ان ٹرمز پر ہو. مڈل ایسٹ کے بھی ممالک ظاہر ہے نہیں چاہیں گے کہ ایران کو اس طرح طاقتور چھوڑا جائے، اور ظاہر ہے امریکہ کی طرف اور اسرائیل کی طرف بہت زیادہ لابی ایسی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ اپنی ایک سمپتھی گین کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں تو ابراہم اکارڈ کو یاد بھی رکھا ہوا ہے، اور ایون میں اس کو نتھی کر دیا، لنک کر دیا. تو یہ ایک پاپولیرٹی وہ جس کو کہتے ہیں گیمک بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان ریئل ٹرم اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں، سسٹین کرتے ہیں اس بات کو، اور جیسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سیریس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلی کہ وہ اس کو بعد میں دوبارہ نہ ذکر کرنا پسند کریں یا دوبارہ ایران کی طرف فوکس ہو جائیں. تو انپریڈکٹیبلٹی والی بات ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ.
یہ میں آج دیکھ رہا ہوں فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ ایران از بیٹنگ ٹرمپ ایٹ دی آرٹ آف دی ڈیل. دیکھیے جب بھی ڈیل ہوتی ہے اور اس میں خاص طور پر جامی صاحب یہ جو ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے کلیئر کٹ وکٹری کسی کو ہم نہیں سبسٹینشیٹ کر پاتے. ویریفائبل میکنزم کوئی نہیں ہے اس جنگ کے اندر. نمبر ون ویریفائبل تب ہوتا کہ خدا نخواستہ ایران ہار مانتا تھا اور سرنڈر کے لیے درخواست کرتا اور سب کچھ کرتا تو تب تو ایک ویریفائبل ڈیل ہوتی. یہ پرسیپشنز کی جنگ ہے, یہ ظاہر ہے ایک نیریٹو کی جنگ ہونی ہے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے, اب آج بھی ہے, اس نے ٹیکٹیکل ونز حاصل کی ہیں, اس کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں, وینزویلا میں بھی ملی تھی, یہاں بھی بڑے بریجز اڑائے, ڈسٹرکشن انہوں نے کی, ملٹری ہارڈ ویئر کو اڑایا, لیکن اسٹریٹجیکلی اچیو کر پائے کہ نہیں کر پائے. ٹیکٹیکل ونز اور ہوتی ہیں, ٹیکٹیکل ون جو ہیں وہ اسٹریٹجک ون کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں لیکن وہ اسٹریٹجک ونز کی جگہ نہیں لے سکتی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اس وقت فرق ہے. تو ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ملا ہے اس وقت وہ ایک چاہتے ہیں, میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی کوئی چیز دکھا دوں which should look like a victory. تو وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن ایران کے اوپر بہت زیادہ 3 ڈائمینشنل پریشر ہے. 3 ڈائمینشنل کیوں ہے؟ ایک نمبر 1 اس کی اپنی جو پرو گورنمنٹ ایک جو پریزیڈنٹ ہے یا ادر دین IRGC ہے, ایک IRGC ایلیمنٹ ہے, ایک اپوزیشن ہے جو دونوں کی ہے جس نے مظاہرے بھی کیے تھے دسمبر جنوری میں, آپ کو یاد. تو 3 سیگمنٹ ایران کے اندر ہے جن تمام نے ایکسائٹڈ فیل کرنا ہے کہ ہم نے بڑی زبردست ڈیل کی ہے, اور خاص طور پر اپوزیشن جس کو ظاہر ہے جو لک فارورڈ کر رہی ہے کہ ایسی کمزور ڈیل ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ آئندہ کے لیے لوگوں کو ٹریگر کر سکیں یا اکٹھے کر سکیں کہ یہ تو امبیرسمنٹ ہو گئی. تو ایران کے پاس زیادہ چیلنجنگ ہے. تو بالکل ایران جو ابھی بھی آپٹیکلی آپ نے نوٹ کیا بڑے اگریسو بیانات بھی ان کی حکومت دے رہی ہے, ان کے فورن اسپوکس پرسن بھی یہی کہتے ہیں, حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اسپوائلر کیٹیگری میں آ رہے ہیں, لیکن دیکھنا میں یہ پڑے گا کہ وہ ایسا پرسیپشن بلڈ نہیں ہونے دینا چاہتے جسے ایسا لگے کہ پوزیشن آف ویکنس سے ایران نے یہ معاہدہ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ ہم وکٹر ہم ہیں اور معاہدہ ہماری ضرورت تھی اور ہم نے ایران کی بہتری کے لیے یہ کیا ہے. تو یہ آئی تھنک مکس آف آل ہے. میں ایگری کروں گا ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ایران اس کو بیسٹ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے لوگوں کو ایک ایلیمنٹ آف وکٹری کی فیلنگ دینے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سر یہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کئی نکات پر فیصلہ ہو چکا لیکن معاہدہ ناگزیر نہیں ہے, بہت روبیو بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایرانینز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ویری کلوز ٹو اے ڈیل بٹ فار فرام دا ڈیل. اس سے کیا مراد لی جائے؟ اس سے وہی ایک ایلیمنٹ آف گڈ کاپ بیڈ کاپ ہی نظر آتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ نتنیاہو اور پریزیڈنٹ کے درمیان ایک رپورٹ کیا گیا میڈیا میں کہ بڑی ہاٹ ٹاک ہوئی ہے, انکمفرٹیبل ماحول میں بات ہوئی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے اگر یہ فار ایگزامپل نہیں ہوئی تھی تو یہ میڈیا پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں لیک کی جاتی ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت فیور کر رہے ہیں ایران کو جو نتنیاہو کو پسند نہیں آ رہی. یہ ایک پرسیپشن پھیلائی جاتی ہے تاکہ لگے ایسا کہ اگر ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ڈیل نہ مانی اس وقت تو نتنیاہو تو پہلے ہی مخالفت میں ہے اور ہمارے خلاف چل رہے ہیں تو فوری طور پر ہمیں مان لینی چاہیے. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ایلیمنٹ ہوتا رہتا ہے مذاکرات کے اندر. کچھ گورنمنٹ کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پازیٹیو ہے اور کچھ کہتے ہیں بہت دور ہے. ایران کی طرف بھی آپ نے دیکھا جب بھی ان کے فورن اسپوکس مین کچھ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیل نزدیک نہیں آ رہی, کوئی میننگ فل مذاکرات اسپیشلی ہمارے جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوئی اتنے مہینوں سے اس میں لگتا نہیں کہ میئربل ہو. لیکن پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ چشتی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں بندر عباس کے قریب ایک اسٹیلتھ اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ ایران نے مارا اور کہا کہ انڈسکلوزڈ لوکیشن پر ہمارا دفاعی نظام تھا جو ایکٹیویٹ ہوا جس نے اسے مار گرایا ہے. اس کے اوپر میڈیا میں بڑا ذکر ہوا, بڑی بحث ہوئی کہ اس سیز فائر کے دوران ایران نے اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم یا دیگر جو کمک ہے اپنی وہ بہتر کی ہے. اسرائیلین اسٹیلتھ کو مار گرانا ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از یا بہت نارمل شے ہے, اور پھر انڈسکلوزڈ لوکیشن سے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا کیا مراد ہوگی اس سے؟ دو چیزیں. دیکھیے انہوں نے تو ایک اسٹیلتھ جہاز کو بھی ٹارگٹ کرنے کا کلیم بھی کیا تھا, امریکہ نے مان بھی لیا تھا F-35 کو, تو ڈرون کا بھی اسی طریقے سے. اور ایران کے خلاف اسرائیل اسپوائلر کے طور پہ آ رہا ہے, اور کل کو اگر وہ کسی ایسی جگہ ڈسٹرکشن کاز کرتا تو شاید یہ جیسے وہی ہوتا کہ جیسے شو اسپوائلر کے تھینس میں کہیں ایسی جگہ ہوتا جس پہ بلیم مڈل ایسٹ کے ممالک پر جاتا. یہ لوکیشن کیوں نہیں بتائی جاتی وہ میں آج کل کام کر رہا ہوں. میں عید کے انشاءاللہ فوراً بعد یہ ایک اپلوڈ کروں گا اپنی ڈاکومنٹری کہ کیسے انہوں نے 42 جہازوں کو نشانہ بنایا. میں ان کو اینالائز کر رہا ہوں اور آلموسٹ ڈیٹا میں نے فائنل کر لیا, تو میں اس پر بات کروں گا. لیکن یہ جو لوکیشن انہوں نے نام بتانے کی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایران ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اگر آپ لوکیشن بتائیں تو پھر آپ کو سینسرز کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, یا آپ نے اکوپمنٹ کہہ لیں, یا جہاں سے آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مارا گیا ہے ان کی لوکیشن کی پروبیبلٹی پتہ لگ جاتی ہے. تو اس لیے وہ لوکیشن نہیں بتائیں گے, اور رائٹلی سو.
جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے ایک ایلیمنٹ آف ٹرائنگولیشن ہوتا ہے, اس سے اسرائیل ہو جو حملہ کر رہا ہو یا امریکہ حملہ کر رہا ہو, وہ ان ایسٹس کی لوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ بتائیں کہ فلاں جگہ ہم نے مارا ہے. تو آئی تھنک انہوں نے اپنے ایسٹس کی سیفٹی کے لیے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں مارا ہے. ٹھیک صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آئی نو یو ہیو ٹو گو, ہمارے پروگرام وقت بھی ختم ہو رہا ہے. چائنا, بیجنگ کا دورہ ہوا ہے, فیلڈ مارشل تہران سے وہاں پہنچے, پرائم منسٹر بھی تھے, پریمیئر سے ملاقات ہوئی, صدر سے ملاقات ہوئی, اور سی پیک پوائنٹ 2 جو ہے اس کا ذکر بھی ہوا. یہ کہا گیا کہ اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ, اس کو بڑا وہاں پہ ویلیو اور واؤچ کیا گیا. ہاؤ امپورٹنٹ از دس ٹرپ, کیونکہ عسکری اور سیاسی قیادت دونوں وہاں موجود تھے. جامی صاحب دیکھیے, چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بائی ڈیفالٹ بنتی ہے. ہم ایفرٹ جتنی بھی کی ہے وہ ضرور پریز وردی ہے اور آج کی نہیں ہے. جب چائنا آزادی حاصل کی تھی, ہم نے 1965 کی جنگ ختم ہوئی تھی, میں کوئکلی ریفرنس کے ساتھ بھر دیتا ہوں تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں. 65 میں ہمارے سارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے تھے وار کے بعد, اسپیشلی ایئر فورس بڑی بری طرح افیکٹ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے پاس F-86 جو ہیں, B-57 جو ہیں, F-104, یہ تمام امریکن اوریجن کے تھے. جب سارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے تو چائنا ہماری مدد کو 1966 میں آیا تھا, جب ہم نے پہلی دفعہ F-6 فائٹر جیٹ چائنا سے لیا تھا. بعد میں نے بھی تقریباً 1000 گھنٹے اس پر اڑائے, اور ہمیں بتایا گیا اس وقت کہ تقریباً 100 سے زیادہ 150 تک ہم نے ماڈیفکیشن خود چائنا کو سجیسٹ کی تھی, کیونکہ اتنا روڈیمنٹری جہاز تھا جب ہم نے لیا تھا, اور ہم اڑا رہے تھے موسٹ ماڈرن اس زمانے کے جو F-86 اور دوسرے جو ویسٹ کے یا امریکہ کے سب سے اچھے جہاز گنے جاتے تھے. تو 1966 آنورڈ شروع ہے, پھر ہم نے F-7 لیے, پھر آپ نے دیکھا JF-17 تھنڈر کی سیریز ہے, ابھی J-10 چائنا سے لیے, HQ-9 بیٹریز لیں. تو چائنا کے ساتھ تو ہمارا, میں ایئر فورس پرسپیکٹو سے صرف کیونکہ شارٹ اینڈ کرسپ چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں اپریزل پیش کروں, تو ہمارا چائنا کے ساتھ لاجیکل ہے, اسٹریٹجک ہے, اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کنورج بھی کرتی ہیں. اور چائنا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان لائک امریکہ, چائنا بہت ریلائبل اور ٹرسٹڈ فرینڈ اور پارٹنر بھی رہا ہے ہمارے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب خالد چشتی صاحب. چین کی اس کے ساتھ تعلق کی اہمیت کو بتا رہے تھے کہ اسٹریٹجیکلی کس قدر اہم رہا ہے پاکستان کے لیے چین بحیثیت مجموعی. اچھا, جو امریکی صدر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے ابراہم اکارڈ کے حوالے سے کہ مسلمان ممالک فوراً بالخصوص عرب ممالک اس پہ دستخط کریں, اس حوالے سے آج دفتر خارجہ کا ایک بیان ہے جو سلمان مسعود صاحب نے آج خبر دی ہے, سینئر صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایسے کسی بھی خبر کو مسترد کیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا موقف واضح اور غیر تبدیل شدہ ہے, اور یہ بھی کہا کہ جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا اس بارے میں ویژن تھا وہی ہمارا ویژن ہے, یعنی ایک الگ اور خود مختار ریاست کا قیام. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یروشلم جس کا دارالحکومت. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.